अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपने अपना अच्छी तैयारी शुरू कर दी होगी, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत आप लोगों ने रेस्ट किया। पहला टेस्ट तो बहुत गंदा गया, तो तर्जुमा तो ख़ास तौर पर आप उसे याद करने से डरते ही हो कि ना ही याद करना, लेकिन तर्जुमे से ही आपके नंबर भी अच्छे बनते हैं और तर्जुमा याद करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप याद कर लेते हो तो फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर देना आसान हो जाते हैं। चलें, अब रिवीजन में हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये रिवीजन है, तो इसमें हम दर्सुल अव्वल अलिफ पार्ट है इसका, सूरह अनफाल की आयत नंबर 1 तक 10 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूना का अनिल अनफाल, ए मोहम्मद, यानी किस को मुखातिब के कहा जा रहा है, उसकी अरबी ऊपर नहीं दी हुई, लेकिन यहाँ पर किसे मुखातिब किया गया है? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ़्त करते हैं कि क्या हुक्म है, यानी क्या हुक्म है, इसकी अरबी ऊपर नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर ब्रैकेट में बताने का मतलब ये होता है कि इसके बगैर आपका तर्जुमा पूरा नहीं होता, बामुहावरा तर्जुमा नहीं समझा जाता और फिर बात भी समझ में नहीं आती, इसलिए ये लिखना ज़रूरी है और इसे याद भी किया करें। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन लोग सवाल करते हैं, ये भी अरबी ऊपर नहीं है, लेकिन कौन किस से सवाल कर रहा है, तो ये और क्या मकसद क्या पूछने का, तो ये इसकी अरबी ऊपर नहीं दी हुई। तो ये सब पस मंज़र का वाक़या होता है, पस मंज़र के हालात होते हैं कि किस मौके पर ये आयत नाजिल हुई और क्यों ये आयत नाजिल हुई और क्या मसला था जिसको सॉल्व करने के लिए अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, तो ये इसलिए ये बताना ज़रूरी होता है। यसअलूना का आपसे सवाल करते हैं अनिल अनफाल, माल गनीमत के बारे में, यानी आप सवाल करने का मतलब होता है पूछते हैं, यानी यहाँ पर तर्जुमा किया गया दरियाफ़्त करते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो माल गनीमत था वो यही होता था कि अरबों में जो भी जंगें होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, उसमें जो माल गनीमत होता था, तो जो जीतने वाली फ़ौज होती थी वो जिसका जितना हाथ लगे वो ले जाता था, तो सब वो लूट कर ले जाते थे। लेकिन इसकी प्रॉपर तकसीम किस तरह होनी चाहिए वो यहाँ पर मुजाहिदीन ने पूछा है, तो अल्लाह ताला ने फिर आयात नाजिल की हैं। यसअलूना का अनिल अनफाल, कि ए मोहम्मद, मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ़्त करते हैं, कुल कह दीजिए अल अनफाल हो कि माल गनीमत लिल्लाह है, अल्लाह के लिए है या अल्लाह का है, व रसूल और रसूल का, यानी माल गनीमत खुदा और उसके रसूल का माल है। फत्तकुल्लाह, पस डरो अल्लाह से, वासले हूँ और आपस में सुलह रखो, ज़ाता बैनकुम, यानी आपस में अपने दरमियान सुलह रखो। ये इस वजह से हुआ कि माल गनीमत की तकसीम जब हुई तो उसमें कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई, तो सहाबा ने बातें की, तो अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो उस वक्त ये आयात नाजिल हुई। तो इसलिए ख़ास तौर पर कहा गया है कि खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो। व अतीउल्लाह, और अतात करो अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की। तो यहाँ पर तर्जुमा किया गया है और खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। इन कुंतुम मुमिनीना, अगर ईमान रखते हो, यानी अगर तुम ईमान रखते हो तो अल्लाह और रसूल के हुक्म पर चलो, यानी उनकी अतात करो। इन्नमल मुमिनूना, बेशक मोमिन तो वो हैं, अल्लज़ीना, जो इज़ा, कि जब ज़ुकिर अल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, वाजिलत, तो डर जाते हैं, कुलूबुहुम, उनके दिल, वइज़ा, और जब तुलियत अलैहिम, जब उनके सामने तिलावत की जाती हैं आयातुहु, उसकी आयात, ज़ादतहुम, तो ज़्यादा हो जाता है, ईमान उनका, व अला रब्बिहिम, और वो अपने रब पर यतवक्कलूना, भरोसा रखते हैं। ठीक है बच्चों। अल्लज़ीना, जो युकीमूनस्सलाता, नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो माल उन्हें दिया है, युनफ़िकूना, उसमें से खर्च करते हैं। कहाँ खर्च करते हैं? अल्लाह की राह में। उलाइका हुमुल मुमिनूना, और यही तो वो मोमिन हैं, हक्कन, सच्चे, यानी यही सच्चे मोमिन हैं। लाहुम, इनके लिए, दरजातुन, दर्जे हैं, इन द रब्बिहिम, उनके रब के पास, व मग़फ़िरातुन, और मग़फ़रत है, व रिज़्क़ुन करीम, और इज़्ज़त की रोज़ी है। कमा अखरजा का, ये मोमिनीन की सिफ़ात बताई गई हैं कि मोमिन कौन लोग हैं, कि मोमिन ये सवाल का जवाब जब पूछा जाएगा जब हम सवालात पे आएंगे तो देखिएगा कि इसका आंसर इसी में से बन रहा है।
تو اسی میں سے کس طرح بنایا گیا آنسر وہ پھر آپ کو ایکسپلین کروں گی. جی بچوں، کما اخرجاکا ربک من بیت بالحق، ان کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا. کما اخرجاکا، جس طرح کہ نکالا ربک تمہارے رب نے، من بیتی کا تمہارے گھروں سے، بالحق کے حق کے ساتھ. تو اب یہاں پر یہ اس طرح بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس لیے یہاں پر بریکٹ میں لکھ کر بتا دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا. تو یہاں یعنی انہیں اپنے گھروں سے جہاد کے لیے کس طرح نکلنا چاہیے تھا. یہ اس آیت کا اگر صرف عربی کو دیکھیں تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اس لیے یہ بریکٹ والا بھی لکھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے. وَإِنَّا فَرِيقًا کم من المؤمنین لَکارِہُونَ، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی. یعنی بے شک اس وقت اگرچہ مومنوں کی ایک جماعت جو ہے لاکارہون ناخوش تھی، یعنی وہ جہاد کے لیے نکلنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ کفار تعداد میں بہت زیادہ تھے. غزوہ بدر کا ذکر ہے نا اس سورہ انفال میں، تو غزوہ بدر میں مسلمانوں سے کفار کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی اور مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، تو اس لیے وہ نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے. یعنی جب سچ سب کے سامنے آ گیا تو اس کے ظاہر ہونے کے بعد وہ کس سے، تم سے مراد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے. کانما یساقون، گویا کہ وہ دھکیلے جا رہے ہیں، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، یعنی جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا، احدت طائفتین، کہ ایک جماعت، طائفتین 2 جماعتوں میں سے، یعنی ایک جماعت جو ہے 2 جماعتوں میں سے. تو اس کا ترجمہ دیکھیں. اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا. مسخر یعنی تم اس پر غالب آ جاؤ گے. اب یہاں پر دیکھیں، احدا ایک، طائفتین 2 گروہوں میں سے، 2 جماعتوں میں سے، تو وہ کون سی تھی؟ ابو سفیان اور ابو جہل کی. تو یہ بھی کوشچن کے آنسر میں اور ایکسپلین ہو جائے گا. ابھی اس کا ترجمہ ایز اٹ از یاد کیجیے گا. اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا. وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے، اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَاتِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ جو جماعت یعنی ابو سفیان کا جو قافلہ شام سے مال تجارت لے کر آ رہا تھا، جو بغیر ساز و سامان کے تھا، بغیر شان و شوکت اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. تو جو بغیر شان و شوکت یعنی بے ہتھیار تھا، یعنی اس کے پاس ہتھیار نہیں تھے، تو وہ تمہارا ہو جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ فرمان، اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے. بِكَلَمَاتِهِ، ہی اپنے فرمان سے، اپنے کلمے سے، اپنے حکم سے حق کو قائم رکھے. وَيَقْطَعَ، اور کاٹ دے، دابر الکافرین، کافروں کی جڑ، یعنی کافروں کی جڑ کاٹنے سے مطلب ہے یعنی کافروں کو ختم کر دے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ سورہ انفال میں جو غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ وہ غزوہ بدر ہو اور مسلمان جو ہیں وہ حق، جو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ حق قائم ہو اور کافروں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو یہ بات چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے حالات بنا دیے کہ مسلمان وہ جو شام سے آ رہا تھا ان کا تجارتی قافلہ، اور جس کا کہ سارا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، وہ نہ ہو سکے، یعنی مسلمان اس پر غالب نہ آ سکیں، مسلمان اس کو نہ لوٹ سکیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ابو سفیان کا جو لشکر وہ مکہ سے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لے کر نکلا ہے، اس سے مقابلہ ہو. ٹھیک ہے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ سچ کو سچ، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا تاکہ حق جو ہے حق ظاہر ہو جائے اور جھوٹ جو ہے وہ بھی سب کے سامنے آ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ،
گو کہ مشرک ناخوش ہی ہوں. تو اگر ظاہر ہے مشرک تو اس بات پہ خوش نہیں ہوں گے، تو گو مشرک ناخوش ہی ہوں. مشرک کون لوگ ہیں؟ شرک کرنے والے. استغیثون، اور جب تم فریاد کرتے تھے ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو اس نے قبول کر لی، جواب دیا، لاکم تمہیں، انی ممدکم بالفی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں سے، من الملائکات فرشتوں سے، مردفینہ جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے، تمہاری مدد کروں گا. وما جعلہ اللہ، اور وما جعلہ اللہ کہ اللہ نے نہیں بنایا، الا بشرا بشارت اس کو، ولتطمئنّ تاکہ اطمینان حاصل کرو، بے ہی اس سے، قلوبکم تمہارے دل. تو اب اس کا ترجمہ دیکھیں. اور اس مدد کو خدا نے، اب مدد کا تو عربی اوپر نہیں دی ہوئی ہے، لیکن بات کس کی ہو رہی ہے؟ تو وہ مدد کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس کو ترجمے میں لکھنا ضروری ہے. اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا، یعنی خوشخبری تھی یہ مسلمانوں کے لیے کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں. ومن نصر، اور مدد تو صرف الا من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز غالب و حکیم حکمت والا ہے. یعنی ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اب اس کے بعد الکلمات و تراکیب ہیں. تو اس میں دیکھیں، الانفال مال غنیمت، اسلحہ ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو. واجلت، ڈرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. کارے ہونا، ناگواری محسوس کرنے والے. یوسا کونا، وہ ہانکے جاتے ہیں. اہدا، ایک اس کا مطلب ہے مؤنث ہے اور ایک مطلب ہے دابرہ، جڑ. تستغیثون، تم فریاد کرتے ہو. مردفینہ، لگاتار آنے والے. غیر ذات الشوکات، بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے اور قوت کے، یعنی بغیر ہتھیار، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اب اس کے بعد یہ کوسچن آنسر ہیں. تو بچوں اب ہم نوٹس پر آ جائیں گے اور نوٹس پر اس کے کوسچن آنسر دیکھیں گے. یہ سب سے پہلے دیکھیں، یہ اس میں معروضی دی ہوئی ہے. معروضی میں یہ 4 آپشنس کے ساتھ بیانات دیے ہوئے ہیں. تو چلیں یہ بھی ہم پڑھتے ہیں تاکہ اس میں بھی جو مسٹیک ہے وہ دور ہو جائیں اور ساتھ میں آپ کی ریویژن بھی ہو جائے. درست ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں اور ٹک کے نشان درست والے پر لگے ہوئے ہیں. سورہ انفال کے رکوع کی تعداد ہے 9، 10، 11، 12. تو 10 ہے، اس کو ٹک کیا ہوا ہے. سورۃ الانفال کی آیات کی تعداد 60، 70، 75، 80. تو 75 پر ٹک لگا ہوا ہے. سورۃ الانفال کون سے پارے میں ہے؟ 9، 10، 9 اور 10، 11 اور 9 اور 10. سورۃ الانفال کس سن ہجری میں نازل ہوئی؟ 2، 3، 4، 5. تو 2 ہجری والا درست ہے. مال غنیمت مال ہے اللہ کا، رسول کا، مجاہدین کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آیت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. انفال کے لفظی معنی ہیں میدان کارزار، بیت المال، مدد خداوندی، مال غنیمت. تو انفال کے معنی ہیں مال غنیمت. سورۃ الانفال میں مجاہد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، قرآن کی ترتیب کے بارے میں. تو درست والا ہے مال غنیمت کے بارے میں. سورۃ الانفال کس غزوہ کے موقع پر نازل ہوئی؟ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک. تو ابھی میں نے ذکر کیا تھا نا غزوہ بدر. غزوہ بدر میں مسلمان مجاہدین کی تعداد تھی 313، 314، 315، 317. تو 313 والا درست ہے. غزوہ بدر میں دشمنان اسلام کی تعداد تھی 1000، 2000، 3000، 4000. تو 1000 درست ہے. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں 3، 4، 5، 6. تو کل 5 صفات بیان کی گئی ہیں شروع کی آیات میں. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے 1000، 2000، 3000، 4000. تو 1000 درست ہے. مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں، ان کا جسم کانپنے لگتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. تو درست والا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اللہ سے ڈرو اور آپس میں رکھو صلح. صلح والا درست ہے. میل ملاپ، رابطہ اور اتحاد غلط ہے. جب مومنوں کو اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ذہن بڑھ جاتا ہے، ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، ان کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو یہ والا درست ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے.
سچے مومن وہ ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ تمام جواب درست ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ صفات بتائی گئی ہیں۔ سچے مومن کون ہیں، یہ ساری صفات اس میں آتی ہیں، اس لیے یہ تمام جواب درست ہیں۔ مومنین اللہ کا دیا ہوا مال غریبوں میں بانٹتے ہیں، نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، عوام کی فلاح بہبود میں خرچ کرتے ہیں، جنگ و قتال میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ آیات کے مطابق ہم نے درست جواب کرنا ہے، تو یہ آئے گا نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ سچے مومنین کے لیے اللہ کے اجر و ثواب ہے جنت میں سونے کے محل، آخرت کی کامیابی، بڑے درجے اور بخشش و عزت کی روزی، قبر کے عذاب سے نجات۔ تو اس میں آئے گا بڑے بڑے درجے اور بخشش و عزت کی روزی۔ یسعقون سے مراد ہے لگاتار آنے والے، وہ ہانکے جاتے ہیں۔ ناگواری محسوس کرنے والے، تم فریاد کرتے ہو تو درست ہے وہ ہانکے جاتے ہیں۔ اللہ جڑ کاٹ کر پھینک دینا چاہتا ہے کفار کی، منافقین کی، یہود کی، فتنہ پرور گروہ کی۔ تو اس میں درست ہے کفار کی۔ جنگ بدر کا پیش خیمہ بننے والے قریش کے تجارتی قافلے کی قیادت کر رہا تھا ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، امیہ بن خلف۔ تو اس میں درست والا ہے ابو سفیان۔ غیر ذات الشوکات کے کیا معنی ہیں، بغیر قوت کے، بغیر نصرت کے، بغیر صلاحیت کے، بغیر علم و حکمت کے۔ درست والا ہے بغیر قوت کے۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تمہارے گھر سے نکالا، مہربانی سے، اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے، تدبیر سے۔ تو درست والا ہے تدبیر سے۔ دو گروہوں سے مراد کون سے دو گروہ ہیں، منافقین اور کفار کے گروہ، بنو ہاشم اور بنو امیہ کے گروہ، مسلمانوں اور کفار کے گروہ، ابو سفیان اور ابو جہل کے گروہ۔ تو یہ والا درست ہے ابو سفیان اور ابو جہل کے گروہ۔ کفار کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف اور ابو لہب۔ تو درست والا ہے ابو جہل۔ کارہونا کے معنی ہے خوشگواری محسوس کرنے والے، مردہ دل، زندہ دل، ناگواری محسوس کرنے والے۔ تو درست والا ہے ناگواری محسوس کرنے والے۔ مسلمانوں کے لشکر کا کس لشکر سے آمنا سامنا ہوا، تو ابو سفیان کے، ابو جہل کے، امیہ بن خلف کے، ابو لہب کے۔ تو درست والا ہے ابو جہل کے۔ تستغیثون کے کیا معنی ہے، تم دریافت کرتے ہو، تم پوچھتے ہو، تم فریاد کرتے ہو، تم دعا کرتے ہو۔ درست والا ہے تم فریاد کرتے ہو۔ اس کے بعد بچوں یہ مختصر سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سورہ انفال کی وجہ تسمیہ۔ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی مال غنیمت کے ہیں۔ سورہ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں احکامات پہلی اور 41ویں آیت میں بیان ہوئے ہیں، اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا ہے۔ انفال سے کیا مراد ہے، انفال نفل کی جمع، اس کے لفظی معنی مال غنیمت یعنی مفت کا مال ہے، یعنی وہ مال و اسباب جو دوران جنگ کفار سے جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے۔ اہل عرب میں اس سے مراد جنگ کے نتیجے میں ہاتھ آنے والا ساز و سامان اور مال و دولت لیا جاتا ہے۔ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ اگلا سوال ہے سورہ انفال کون سی صورت سے ہے، سورہ انفال مدنی صورت سے ہے، یعنی مدنی صورت سے یہ ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی یہ صورت ہے۔ سورہ انفال کا موضوع کیا ہے، سورہ انفال میں مال غنیمت اور جہاد کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت کے متعلق اختلاف کیوں پیدا ہوا تھا؟ غزوہ بدر کفر و اسلام کا پہلا معرکہ تھا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا مقابلہ کسی بڑی طاقت کے ساتھ نہیں ہوا تھا، نہ ہی انہیں اتنی بڑی تعداد میں مال غنیمت کی کسی جنگ میں ہاتھ لگا تھا۔ مسلمانوں کی ایسے حالات میں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں حاصل ہونے والا مال غنیمت وجہ اختلاف بنا۔ سوال نمبر 6 ہے سورہ انفال کی پہلی آیت میں مومنین کو کیا نصیحت کی گئی؟ سورہ انفال کی پہلی آیت میں مومنین کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور آپس میں صلح رکھیں اور اللہ اور رسول کے حکم پر چلیں۔ سوال نمبر 7 ہے سورہ انفال کی شان نزول کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں کا مقابلہ کسی بڑی طاقت کے ساتھ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی انہیں جنگ کے دوران حاصل ہونے والے مال غنیمت کی تقسیم کا تجربہ تھا۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ انفال نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو مال غنیمت کے استعمال اور تقسیم کے متعلق احکامات دیے گئے تھے۔ سوال نمبر 8 ہے سورہ انفال میں مومنین کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو جواب ہے سورہ انفال میں مومنین کی درج ذیل 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو نمبر 1 ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ پہلا گروہ یہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا،
قافلہ تھا جو شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، یعنی جو کثیر منافع کے ساتھ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا اور اس نے مدینہ کے پاس سے گزر کر جانا تھا۔ دوسرا گروہ ابو جہل کا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا۔ یہ ایک مسلح لشکر کے ساتھ یعنی اسلحے کے ساتھ لیس تھا۔ یہ مکہ سے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے مکہ سے چل پڑا تھا اور بدر کے مقام پر جا کر اس نے ڈیرے ڈالے تھے۔ سوال نمبر 10 ہے، دونوں گروہوں میں سے مسلمان کس گروہ کو روکنا چاہتے تھے؟ مسلمان ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکنا چاہتے تھے کیونکہ اس کی ساری آمدنی مسلمانوں کے خلاف خرچ ہونا تھی۔ غیر ذاتی شوکات سے کیا مراد ہے؟ غیر ذاتی شوکات کے معنی بغیر کانٹے اور اسلحے اور قوت کے ہیں، اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں سے کسی ایک پر مسلمانوں کو فتح پانے کی خوشخبری سنائی تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ تجارتی قافلہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے کیونکہ اسلحے کے بغیر قافلے والوں سے جنگ جیتنا آسان ہوگا اور مال غنیمت بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ سوال نمبر 14، درج ذیل آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ آیت ہے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ اس کے بعد ایک اور آیت دی ہوئی ہے، ترجمہ کریں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس کا مفہوم ہے تو آپ نے صرف اس کا ترجمہ کر لیں، مفہوم پھر ایکسپلین کرنا آپ لوگوں کو خود بھی آتا ہے اور ویسے بھی چوائس میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور پس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ اس کے بعد اس کا مفہوم ویسے پڑھ لیں، حالانکہ میں نے اس کو جب ترجمہ سمجھایا تھا تو اس میں بتا دیا تھا۔ اس عبارت میں مسلمانوں کو باہمی اتحاد کی تلقین کی گئی ہے اور اخوت کے رشتے کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اس کے بعد اس کا مفہوم دیا ہوا ہے، مفہوم پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے اس کی لرننگ نہیں کرنی۔ اس عبارت میں ایماندار ہونے کی اہم شرط اور نشانی اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت ہے، اور ان کے ہر حکم پر صرف اتنا کہنا چاہیے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ سمعنا و اطعنا، یہ عربی ہے اس کی، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ مفہوم قرآن چونکہ زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی مہیا کرتا ہے، اہل ایمان اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور یوں ان کے ایمان میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بچوں یہ صرف ترجمہ کر لیجئے گا، مفہوم رہنے دیں اور اس کی اچھی طرح لرننگ کیجئے گا اور سوالات کے جوابات لکھ کر پریکٹس کریں، اور خاص طور پر آیات کا جو ترجمہ ہے اس کو ایز اٹ از بک سے یاد کیجئے گا، اس میں کوئی چینج نہیں لاتے۔ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ اس میں دھیان رکھ کر یاد کیا جاتا ہے، اس میں لفظوں کو چینج کرنا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ اس سے مفہوم بھی چینج ہو سکتا ہے اور نمبر بھی کم آئیں گے آپ کے پھر، تو اس لیے ترجمہ ایز اٹ از بک سے ہی یاد کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ کے ڈر کو سامنے رکھ کر آپس میں خلوص، پیار و محبت اور امن و سکون سے رہنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ دشمن تمہیں منتشر نہ کر سکے، اور اللہ اور اس کے رسول کے